वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है। ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़ रहे ना, उस नमाज का कोई फायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है। ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह के इनके साथ है, सबर करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है? इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सबर के लिए एफर्ट है। देखिए नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सबर के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गए मीनिंग। दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग, यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सबर ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सबर करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं। सबर करने की प्रैक्टिस करो। सबर करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न जन बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न जन बिल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी ज़म्पशन, लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सबर करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट, नमाज और सबर को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज से स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। इन चीजों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, विटामिन्स एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नमाज और सबर में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करो जो तुम्हें फायदा देंगी। और वो चीजें क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। वो चीजें क्या है? आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस ड्रॉ करो, ठीक है। और कुरान ने ये नहीं प्रीच किया आइसोलेटेड टफनेस। व्हाट इज आइसोलेटेड टफनेस? कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूं, मैं बहुत टफ हूं, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ, कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में है और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, जरा आइसोलेट हो जाएं और टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़े। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सबर को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया, ठीक है।
قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو، کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز اف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے، صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ، اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی، جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے، جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ استعینو کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی، بیٹھے نہ رہو، سیک اٹ، اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو، اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو، یعنی سجدہ کرو کلک کرے گا، اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف لائف سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے، دس ٹیسٹ ول میک میننگ، اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا. ٹھیک ہے، اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں، اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لیں نا ماڈرن، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیڈ نوٹ پہ بات، ویسٹرن جو اس وقت سویلائزیشن ہے وہ ناہلزم پر بلٹ ہے. ناہلزم ایک پوری فلسفی ہے. ناہلزم کہتے ہیں ورلڈ ہیٹڈ فلسفی، دنیا سے نفرت والی فلسفی. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ڈزنٹ میک سینس، یہ ناہلزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی آپ پوئٹری دیکھ لیں، ان کی آرٹ دیکھ لیں، اس میں ناہلزم ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے، بہت گوتھک ہے، ان کے چرچز کے ڈیزائن بہت گوتھک ہے، بہت ڈارک ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلامک آرٹ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہوپ فل، کلرفل، برائٹ، کریسنٹ دیکھیں نا کتنا ہوپ فل ایک آرٹ کا سمبل ہے. ٹھیک ہے، تو ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ ناہلزم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور آپ کو ان کی ٹی وی سیریز اور موویز میں ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جو ناہلزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اینڈ دے آر انیبل ٹو میک سینس آف دیٹ حادثہ، اور وہ اینڈ اپ کیا ہوں گے ایز اے ناہلسٹ کہ ساری دنیا میننگ لیس ہے، سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ، بس ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے. تو قرآن زندگی کو میننگ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم سعی کرنے جائیں، سعی سمجھتے ہیں نا، حضرہ کی یاد تازہ کرنے، جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سعی کرنے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ہاجرہ کو ان 5 چیزوں سے آزمایا گیا تھا اس سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا خیال ہے 5 ٹیسٹ تھے کہ نہیں حضرت ہاجرہ کو؟ خوف، بھوک، پیاس، لاس آف لائف، لاس آف فروٹس، 5 چیزوں سے ان کو آزمایا گیا حضرت ہاجرہ کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایز اف یہ آیا حضرت ہاجرہ کا تذکرہ کر کہ ہاجرہ کی طرح ہو جاؤ علیہ السلام. ہاجرہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں صبر کو سمجھنا ہے تو سعی کو سمجھیں. جب آپ سعی کرتے ہیں، سعی آپ کو کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ زندگی میں بیٹھ نہیں جانا، ہاتھ پیر مارنے ہیں، چکر لگانے ہیں، بھاگنا ہے، کئی جگہ بھاگنا پڑے گا. بس ہاجرہ بیٹھ تو نہیں گئی تھی نا؟ کیا خیال ہے 5 ٹیسٹ کے باوجود بیٹھ نہیں گئی تھی. کوئی اور ہوتا بیٹھ جاتا، گیو اپ کر دیتا، شکایتیں لے آتا، میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی. کیوں چھوڑ کے گیا مجھے؟ یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں. اکیلی تھی، بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو صحیح ہمیں صبر، صحیح پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی ہے. اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں، طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، بھاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اسٹرگل کیسے کرنی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے، تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے.
اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا, لیکن وبشر الصابرین, حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں, پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے, ڈھونڈتی رہیں. کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا, پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی, پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی, پھر چلتی تھی, پھر بھاگتی تھی, پھر مروا پہ جاتی تھی, مروا پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹریولر ہے, کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, صابرین کو بشارت دے دو, اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا, اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں, پتہ ہے نا آپ, زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی, فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ, ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں, پورا فلسفہ. اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کریں, میں سے ایک ہی ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو, ایک لائٹ ملتی ہے, اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے, ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے, اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. مطلب آئی کین ناٹ امیجن ناٹ ریڈنگ سورہ کہف. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا کوئی ایسا فرائیڈے جس دن میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. شیاطین بہت اوپن پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت خطرناک دور ہے. امام عمر سلیمان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں. وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کنٹینٹ کے بارے میں کہ آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں, کیونکہ ہی واز ویری سیڈ. ہی واز سیئنگ کہ الاقصی لے رہے ہیں وہ لوگ. تو ہی واز ویری سیڈ, بٹ ہی ریئلی ایڈوائزڈ کہ اب مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو. اور اٹس ٹائم کہ ذرا اپنے پرسنل غموں سے, پرسنل پرابلم سے نکل کے گلوبل لیول پہ سوچیں, امہ لیول پہ سوچیں, اور تھوڑا سا باہر آ جائیں اپنی پرسنل زندگیوں سے. تو یہ لیکچر از ون آف دوز لیکچر جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج فرائیڈے تھا. تو دیکھیے فرسٹ 10 ورسز, ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو, ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے, ریڈیٹ کرتی ہے, جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے. کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی. لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں, اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے, دونوں ہیں. ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10, تھیم دونوں کی سیم ہے, تھیم سیم ہے, میسج سیم ہے, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا, یاد کرے گا, دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا, تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے, شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا, اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی, یعنی وہ ہیومن پرسپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورس بائی ورس, لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے دجال جو ہے he will attack perception whereas سورہ الکہف rebuilds perception. perception کیا ہوتا ہے ان شارٹ, what is perception؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن
آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں perception کو؟ دیکھنے کا زاویہ، دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسیمزم کی، کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے، کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو. ٹھیک ہے، ساری گیم پرسیپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا، کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکا، ڈسپشن. دجل البعیر یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے، اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں، تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا، دجال، کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا، جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی، جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا، ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے. اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا، اس لیول کی چیزیں ہوں گی